हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अफशिन अपने चैनल ऑटिज़म मॉम के साथ। आज हम ऑटिज़म को डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म होता क्या है। वैसे तो बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे और बुक्स में मौजूद है, जो कि प्रोफेशनल्स ने, पेरेंट्स ने और रिसर्चर्स ने लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाह रही थी कि दरिया को कूज़े में बंद करके एक आपको समराइज़ करके ऑटिज़म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, इससे पहले कि हम एक-एक टॉपिक करके चीज़ों की डिटेल में और डेप्थ में जाएँ। तो चलें इस पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म को मैं 4 हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करूँगी। इसकी क्या डेफ़िनेशन है, इसमें क्या साइन्स होते हैं, इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होता है और फिर इसको मैनेज कैसे किया जाता है। ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसकी कॉज़ अभी तक नहीं पता लग सकी, जबकि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन रिसर्चर्स का ख्याल है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ऑटिज़म में। यूके का डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन यूएस में 2023 का डेटा में कहते हैं कि 1 in 36 चिल्ड्रन जो हैं वो ऑटिस्टिक हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। लड़कों में और लड़कियों में रेशो ज़रा डिफरेंट है। लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है। पहले रेशो का डिफरेंस ज़्यादा था, लेकिन अब जो है वो 1:3 हो गया है, गर्ल टू बॉयज़ रेशो। यूके में इस वक्त 700,000 प्लस लोग जो हैं वो ऑटिस्टिक हैं। ऑटिज़म के साथ मिलते जुलते और डिसऑर्डर भी होते हैं, जिनमें कुछ साइंस और फीचर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और एस्पर्गर सिंड्रोम, पीडीडी, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। पीडीडी एनओएस इज़ परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक ट्रायड है, 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। जो भी साइंस और इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के इश्यूज़ होते हैं और बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं। और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 बहुत कॉमन हैं। कम्युनिकेशन में बच्चे जो हैं वर्बल यानी बोलने वाले भी होते हैं और नॉन वर्बल भी होते हैं, यानी उनकी जो है स्पीच डेवलप नहीं हो रही होती। डिलेड और लैक ऑफ स्पीच या तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रही होती, या बहुत स्लो डेवलप हो रही होती है, या फिर जो भी वो कह रहे होते हैं वो सेंस नहीं बना रहा होता। स्टीरियोटाइप, रेपिटेटिव, एकोलेलिया, वोकल स्टिमिंग, ये सब जो हैं एबनॉर्मल तरीके से आवाज़ें निकालना, या अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको उसी तरह रिपीट करना, या रिपीट करते रहना, और जो है कुछ सर्टन साउंड जो हैं वो बार बार किसी भी वक्त निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लिसनर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि ये बच्चे जो हैं वो दूसरों का मतलब अच्छे लिसनर नहीं होते, कुछ दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, और जो भी उनको फील होता है वो कह देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर के भी इश्यूज़ होते हैं, उनको जो है मजाक समझ नहीं आता। डिफ़िकल्टी रिमेनिंग एंगेज्ड का मतलब है कि अगर आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते और अपने किसी और ध्यान में लग जाते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, बिकॉज़ वो उनके लिए मुश्किल होता है। टेकिंग टर्न्स, ये कम्युनिकेशन में भी है कि बैक एंड फोर्थ अगर कोई बातचीत चल रही है तो उसमें वो स्ट्रगल करेंगे। लिटरल लेते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप कोई मुहावरतन बात करें तो उसको वो जो है एग्जैक्ट जो वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं वही समझते हैं। जैसे कहते हैं राई का पहाड़, तो राई का पहाड़ तो कभी भी बन नहीं सकता, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है।
اسی طرح جو ہے جوکس نہیں سمجھ آتے ان کو، ڈفرینٹ محاورے نہیں سمجھ آتے. پھر لاسٹلی فوکس آن سیلف نیڈس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور اپنی نیڈس کے بارے میں ہی جو ہے ان کا دھیان ہوتا ہے کہ میرا یہ پورا ہو جائے اور میری یہ چیز ہو جائے، اور دوسروں کو کا نہیں اتنا وہ سوچ پاتے، بس اپنی ہی اس میں دنیا میں رہتے ہیں. سوشل انٹریکشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہے آئی کانٹیکٹ نہ ہونا. آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے سوشل انٹریکشن کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، اور بچے جو ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں پاتے، اور ادھر ادھر ان کی نظر جاری ہوتی ہے. اگر آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں تو بھی وہ فکس نہیں رکھ سکتے آنکھیں، نظر اپنی. رسپونڈنگ ٹو نیم، بہت سارے بچے اسٹرگل کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتے. اگر آپ ان کو بہت قریب آ کے ان کے چہرے پہ کر کے وہ ان کا نام لیں تو ہی شاید ان کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں بلایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اسی کمرے میں یا ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ ان کو آواز دیں، ان کے نام سے پکاریں، تو وہ اٹینشن نہیں دیتے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے. وہ فیشل ایکسپریشن میں بھی جیسے اسمائل آپ کریں تو وہ واپس میں آپ کو اسمائل نہیں کریں گے، اور بہت ہی جو ہے نیوٹرل سا وہ فیس ایکسپریشن رکھتے ہیں ہر وقت، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ایموشنس کے ساتھ فیشل ایکسپریشنس چینج کرتے ہیں. باڈی پوسچر بھی جو ہے وہ نارمل جو ان کے ساتھ ایج کے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں ان جیسا نہیں ہوتا. ایموشنل سگنلس کو نہیں سمجھ پاتے کہ کبھی کبھی آپ بولے بغیر آپ اپنے فیس سے کچھ اشارہ کرتے ہیں اور اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، ان بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. ریسیپروسٹی کا مطلب ہے کہ ریسیپروکل جو ہے نہیں ہوتا سوشلی. اگر آپ نے ان سے کوئی بات کی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں. وہ ایسے لگے گا جیسے انہوں نے سنی انسنی کر دی، یا انہوں نے آپ کو اگنور کیا، یا ان کو سمجھ نہیں آئی. تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سوشل کیوز اگین جیسے ایموشنل سگنلس کی بات تھی، اسی طرح سوشل کیوز کا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی اشارہ کریں کوئی تو وہ نہیں وہ سمجھ پائیں گے. ایموشنل سگنلس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ سیڈ ہو رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے رونا نہیں شروع کیا، بٹ جو ہے یا ایون رو بھی رہے ہیں، تو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اگلا جو ہے اگر رو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یا آنکھوں سے پانی کیوں نکل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب کوئی سیڈ ہوتا ہے تو جو ہے آنسو نکلتے ہیں، یا پھر وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ دکھ کے آنسو ہیں. تو وہ کافی اسٹرگل کرتے ہیں اس میں. سوشل گیمز کھیلنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں بیکاز وہ پورے کانٹیکس میں نہیں سوشل انٹریکشن کر پاتے، تو بہت سارے کیوز مس کر دیتے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری سچویشنز کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو اسی طرح انڈرسٹینڈنگ ادرز تھنکنگز اینڈ فیلنگس، وہی بات آ گئی کہ وہ اپنے اندر اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ آبزرو نہیں کرتے اور وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے اور فیل کیا کر رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی بات کی یا ان کو اگنور کیا تو اگلا کیا فیل کرے گا، اور وہ اس کے حساب سے کوئی ریئیکشن نہیں دیتے. تیسرا ہے بیہیویئر میں جو ہے وہ آپ کو فزیکلی چیزیں کافی زیادہ نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہاتھوں بازوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، اور ریپیٹیٹیو بیہیویئر آوازوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی سیم، اور اس کو ایکولیلیا کہتے ہیں. اگر آپ سیم ساؤنڈ بار بار نکالیں، سیم ورڈز بار بار ریپیٹ کریں تو ایکولیلیا ہوتا ہے، اور اگر آپ سیم ساؤنڈ بار بار نکالیں تو ووکل سٹمنگ کہلاتی ہے. پری آکوپیشنز ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے کسی چیز میں، کسی کھلونے میں یا کسی چیز میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ارد گرد کیا چل رہا ہے. راکنگ بہت کرتے ہیں، بیک اینڈ فورتھ جو ہے جھولا جھولتے ہیں بغیر جھولے والی چیئر کے، بغیر جھولے کے، کرسی پہ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی آگے پیچھے راک کرتے رہیں گے. ہینڈ فلیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹویڈلنگ، اپنے انگلیوں کو بار بار ایک ہی
موومنٹ کرتے رہنا وداؤٹ اینی ریزن فار لانگ پیریڈ آف ٹائم، بہت لمبے ٹائم کے لیے. ہائپر سینسٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے اور ہائپو سینسٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ٹیسٹ، اسمیل اور ساؤنڈ کسی چیز کے اس میں بھی ہو سکتی ہے. میرے بیٹے کو ساؤنڈ کی بہت زیادہ ہائپر سینسٹیوٹی ہے، اور جو ہے ٹیسٹ میں کہنا چاہیے، ٹیکسچر میں اس کو جیسے یوگرٹ والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں پسند، اور پلے ڈو سے، پلاسٹسین جسے کہتے ہیں، اس سے وہ دیکھتا تھا صرف اس کو تو اس کو گیگ ہوتا تھا، اس کو ابکائی آتی تھی، اتنا زیادہ وہ ہائپر سینسٹیو تھا. اور ہائپر سینسٹیوٹی کی جہاں بات ہے کہ تو وہی میرے بیٹے میں پین تھریش ہولڈ اس کا بہت ہائی ہے. اس کو جو ہے ایک دفعہ اس کا آرم فریکچر ہو گیا تھا، اور وہ بچہ رو کے نہیں دیا، اور ہمیں تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ڈسلوکیٹ ہوا ہو، ورنہ اتنا تو درد نہیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن پھر پتہ لگا کہ نہیں، فریکچر ہوا تھا. سو یہ آٹسٹک بچوں کے اندر ہوتی ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو پھر بھی نہیں فیل ہو رہی ہوتی، اور کوئی چیز بہت کم ہو اور پھر بھی بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. روٹینز کا ایشو کچھ بچوں میں ہوتا ہے. اوبویسلی یہ ساری چیزیں سب بچوں میں نہیں ہوتی ہیں، ویریشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کمبینیشن ہوتے ہیں چیزوں کے، ہر بچے میں یہ ہر چیز نہیں ہوگی کیونکہ یہ اسپیکٹرم ہے. تو بیہیویئر میں، روٹینز کے معاملے میں جو ہے بچوں کو ایک ٹائم پہ اٹھنا، ایک ہی بیڈ میں سونا جاگنا، ایک ہی طریقے سے ان کا ٹاول ایک جگہ لٹکے ہونا، ٹوتھ برش ایک جگہ پڑے ہونا، ٹوتھ پیسٹ ایک جگہ پڑے ہونا، ان کی روٹین جو ہے پورے دن کی، اور چیزیں ان کی، انہوں نے اگر سیریل کھانا ہے ناشتے میں تو ہر روز سیریل کھائیں گے وہ. اگر انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں لیفٹ ساکس پہلے پہننی ہے رائٹ سے پہلے، تو ہمیشہ لیفٹ ساک پہلے پہنیں گے رائٹ سے. تو بہت ساری روٹینز ہیں جو کہ وہ جس پہ بہت سٹک ہوتے ہیں اور کافی ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو کچھ تو روٹینز فائدہ مند ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ روٹینز جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈسرپٹیو ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ، ان کی ریجیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے تھوڑے سے فلیکسیبل ہوں تو ان کے لیے لائف آسان ہوگی. aversive ٹو چینج اینڈ unfamiliar سراؤنڈنگس، اگین جو ہے ان کو سملیرٹی بہت پسند ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ چینج نہ ہو، کیونکہ وہ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مینیج کیسے کریں. تو اس لیے وہ ایک چیز ایک ہی طرح کرنے پہ زیادہ کین ہوتے ہیں کہ ہم وہی کام ویسے ہی کرتے رہیں، کوئی چینج نہ ہو تو ان کو سکون رہتا ہے. اور انفیملیئر سراؤنڈنگ، کہیں بھی سیر کرنے جانا ہو، کسی نئے ہوٹل میں جانا ہو، تو وہ کافی ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. اس لیے جب بھی ہم ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کنڈیشن کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فوکس آن بٹس اینڈ پیسز اینڈ ناٹ دا ہول تھنگ اور سچویشن. یہ ایک بہت زیادہ کامن چیز ہے کہ وہ بچے جو ہیں اگر گاڑی سے کھیلنا ہے فار ایگزامپل، تو گاڑی کو چلانے میں اور اس پوری مشین کے اندر ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا جب کہ ان کو اس کے ویلز کو اسپن کرنے کا شوق آ رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف ویلز کو اسپن کرتے رہتے ہیں اور گاڑی کو الٹا کر کے. یہ بھی نہیں کہ اس کو زمین کے اوپر جیسے کہ نیوروٹیپیکل بچے کھیلتے ہیں گاڑیوں سے کہ آگے پیچھے اس کو کریں، وہ گاڑی کو الٹا کرتے ہیں اور اس کے صرف ویلز کو اسپن کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی. تو اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی چیز کی پوری سچویشن اور پوری اس کے اوپر نہیں وہ غور کرتے، صرف ایک چیز پک کر لیتے ہیں اور وہ اسی میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے. ارلی سائنس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے کہ بچے کو آٹزم ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ پیرنٹس اوبیسلی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا پرابلم ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ ارلی سائنز آف آٹزم کیا ہیں تو آپ پھر جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں اور ڈائگنوسس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ ایک جو ہے میں نے سلائیڈ بنائی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں
جو ہیں ود ایکشنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو ہم ون بائی ون گو تھرو کرتے ہیں ان سے. بچے کھیلتے ہوئے، اگر ہم یہاں سے ایک کارنر سے اسٹارٹ کریں، کھیلتے ہوئے ٹوائز کو لائن اپ بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس ٹرینز ہیں، ان کے پاس ٹیڈی بیئرز ہیں، تو وہ ان کو ایک لائن میں رکھیں گے. اور وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اگر ان کی کوئی لائن توڑے، اور وہ اپسیٹ بھی ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے اگر آپ سمیٹ دو ان کو ٹوائز کو، تو پھر وہ جب نیکسٹ ٹائم ان سے کھیلیں گے تو پھر دوبارہ سے لائن بنا دیں گے. ان کے ساتھ اپروپریٹلی نہیں کھیلتے وہ. پھر انیبلٹی ٹو ریلیٹ ٹو چلڈرن اور ایڈلٹس یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بچے دوسرے ان کی ایج کے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان میں بالکل انٹرسٹ نہیں شو کر رہے ہوتے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چینجز ان روٹین جو ہے وہ ان کو پسند نہیں آتی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں اس کارٹون میں، تو وہ بچہ اورنج اور وائٹ اسٹرائپس والی شرٹ ہر روز پہنتا ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے ایک نارمل روٹین بن گئی ہے. اور وہ جو ہے مدر نے، پیرنٹ نے اس کو ایک پرپل اینڈ وائٹ چیک شرٹ دی ہے، لیکن وہ پہننا نہیں چاہتا. تو یہ جب کہ چینج از آلویز گڈ، لیکن آٹسٹک بچوں کے لیے چینج سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر سلیپ پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں، سو نہیں پاتے، نیند کا کافی پرابلم ہوتا ہے. ریپیٹیو موومنٹس اس سائڈ پہ دیکھیں، بچی ہاتھوں سے کر رہی ہے، اس میں کوئی بھی طرح کی موومنٹ ہو سکتی ہے. پھر ان اپروپریٹ لافٹر اور کرائنگ، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چوٹ نہیں لگی، کسی نے کچھ کہا نہیں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی کسی نے جوک نہیں کیا، کوئی بات ایسی فنی نہیں ہوئی، لیکن بچہ بیٹھے بیٹھے ہنسنے شروع کر دیتا ہے. پھر اسٹرین اٹیچمنٹ ٹو آبجیکٹس، جیسے میں نے کہا تھا. اب یہ جو ہے ایک ایڈلٹ ہے جس کی بیلٹ میں بچہ انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، وہ پورے پرسن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، صرف اس کی بیلٹ میں انٹرسٹڈ ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹوائز سے انپروپریٹلی کھیل رہے ہیں، کہ اسپننگ شروع کر دی، کہ کار کو الٹا کر کے اس کے بس ویلز کو اسپن کرتے جائیں گے. پھر اگر آپ مڈل کے جو یہ ہیں آٹزم ارلی سائنز، اس میں دیکھیں ہسٹیرکس ہے، بہت ایکسٹریم کی جو ہیں وہ بیہیویئر آ جاتے ہیں، کہ کبھی ہسٹیرکس ہو رہے تھے اور کبھی انتہائی کام اور نم سے اور بالکل ہی پیسو سے ہو جاتے ہیں، کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کمرے میں ہی نہیں بیٹھا ہوا. پھر جو ہے پریفر ٹو پلے الون، دیکھ رہے ہیں کہ بچے دوسرے اور کھیل رہے ہیں لیکن یہ اپنا کھیل رہا ہے. پھر سینسٹیو ٹو لاؤڈ نوائزز ہم نے جیسے ڈسکس کیا. ٹپ ٹوئنگ کافی کامن ہے، ہر ایک بچے میں نہیں ہوتی ہے لیکن کافی کامن ہے ٹپ ٹوئنگ، کہ بچے جو ہیں اتنے بڑے ہو کے بھی ٹپ ٹوز پہ چلتے رہتے ہیں. اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ، اگنورنگ دا ڈینجر اویئرنیس نہیں ہوتی، اسٹرینجر اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، کہ کون اسٹرینجر ہے کون اپنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کافی وہ ہیں. لائک سڑک پہ جانا ان کے لیے سیف نہیں ہوتا، تو اس لیے کافی سیفٹی کا ان کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ورنہ یوزلی نیوروٹیپیکل بچے ایک ایج کے بعد اپنا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ڈینجرس کیا چیز ہے اور سیف کیا چیز ہے. اچھا، ڈیلیڈ اسپیچ ڈیولپمنٹ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایورشن ٹو ٹچنگ، ایورژن ٹو ٹچنگ کا مطلب اسی اس میں آ جاتا ہے سینسٹیوٹی میں، کہ ٹچ، فیل، اسمیل، ساؤنڈ، ٹیسٹ، ان سب کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے آپ بچے جو ہیں ہگ نہیں کرنے دیتے. مدرس کو کافی پیرنٹس کو کافی فیل بیڈ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ ہگ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ دور دور بھاگتے ہیں بیکاز ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ سینسری ایشوز ہوتے ہیں ان کو. ایشوز ود کمیونیکیشن، چائلڈ ڈزنٹ رسپونڈ ٹو دیئر نیم. تو وہی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ دیکھیں مدر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آواز دے رہی ہے، وہ نہیں سن رہا، جبکہ ان کے ہیئرنگ کے ایشوز نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی یہ ایک آٹزم کا ایشو ہے کہ وہ نہیں سنتے. اور دوسرے ایشوز جو ہو سکتے ہیں اس میں ADHD شامل ہے. تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو لو سیلف اسٹیم، انگزائٹی، ڈپریشن، GI ڈسٹربنسز چھوٹی عمر سے اسٹارٹ ہو سکتی ہیں. بٹ سارے ایشوز اور پرابلمس ڈسکس کیے ہیں ہم نے، لیکن ان بچوں میں اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں.
جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اسی سے ان کی جو ہے لائف میں آپ چینج بھی لا سکتے ہیں کہ دے کین لیو اے بیٹر لائف. اور وہ اسٹرینگس جو ہیں وہ ویژول میموری ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، آرٹ میں بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، میوزک میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، میتھس میں، سائنس میں، اٹینشن ٹو ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی، آنیسٹ اینڈ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، بیکاز آبویسلی وہ لٹرلی ہر چیز کو لیتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ کہ جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے. سو بہت آنیسٹلی وہ اپنے سب کام کرتے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے اندر وہ ینگ ایڈلٹ ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل اسپیڈ لمٹ کے حساب سے جو ہے اپنا ڈرائیونگ کرتی ہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب کوئی رولس توڑ رہا ہو. تو دے آر ویری آنیسٹ ان دیٹ سینس. تو اور پھر پنکچوئل ہوتے ہیں اور روٹین کے ساتھ ان کا کافی اچھا ڈسپلن رہتا ہے ان کی لائف میں. لاجیکل اینڈ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی ہوتی ہے، بیکاز وہ بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہوتے سوشل چیزوں سے. ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیوروٹیپیکل لوگ جو ہیں وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں یا کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں دوسروں کی وجہ سے اور ہم وہ اس حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا، بیکاز وہ پک ہی نہیں کرتے سوشل کیوز. تو ایک طرح ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کر سکتے ہیں، وہ انفلوئنس نہیں ہوتے ہیں. آٹزم ان گرلز اینڈ بوائز کا ہم نے ریشو تو ڈسکس کیا تھا، بٹ آٹزم جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آٹزم لڑکوں میں اور آٹزم لڑکیوں میں، اور 100% نہیں ہے یہ بات، لیکن ہو سکتا ہے ڈفرینٹ. اور زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ گرلز جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پریزنٹ کرتی ہیں، اسپیشلی وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ڈائگنوسز اگر آپ کا ارلی نہیں ہوا گرلز میں، کوئی وہ جو ایشوز تھے کمیونیکیشن کے، سوشل انٹریکشن اور بیہیویئر کے، اگر ان پہ ارلی سائنس آپ کی گرلز میں نہیں ہیں تو وہ جلدی ڈائگنوسز نہیں ہوتا ان کا. لیکن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے لیٹر ایج میں، ٹین ایجرز میں اسپیشلی، ان کے ڈائگنوسز ہوتے ہیں. اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس لیے کہ کئی دفعہ گرلز جو ہیں وہ ہائڈ کرتی ہیں سم سائنس آف آٹزم بائی کوپنگ ہاؤ ادر چلڈرن بیہیو اینڈ پلے. تو وہ دوسری بچوں کو کاپی کر کے جو ہیں اسی طرح بیہیو کرتی ہیں، تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ بچی کو آٹزم ہے. پھر اگر ان کو کوئی سچویشنز، سوشل سچویشن اسپیشلی جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ لگ رہی ہیں تو وہ وہاں سے چلی جائیں گی. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہیں رہیں اور پھر کوئی بیہیویئر ہو جائے تو سب کو پتہ لگے کہ بچی کے ساتھ کوئی ایشو ہے. پھر سوشل سچویشنز میں اسی لیے جو ہیں وہ بہتر وہ کرتے ہیں، بیکاز وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں کہ اچھا دوسرے کیا کر رہے ہیں تو اسی حساب سے میں بیہیو کرتی ہوں، تو کافی بہتر کوپ کر لیتی ہیں. اور ایک فیچر اور یہ ہے کہ وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز جس میں یعنی ایکولیلیا تھا اور جو ہینڈ موومنٹس تھیں، راکنگ تھی، وہ بہت کم ہوتی ہے بچیوں میں. تو اس وجہ سے وہ جو ہے ارلی ڈائگنوسز نہیں ہوتا اور مشکل سے پتہ لگتا ہے کہ بچیوں میں آٹزم ہے. اگر آپ چاہیں تو نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے پیج کے اوپر آٹسٹک ویمن اینڈ گرلس کے بارے میں اور انفارمیشن ہے، تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب ڈائگنوسس کیسے کیا جائے، کیا پاتھ ہے جو لیا جائے، کس کو کانٹیکٹ کیا جائے. بیکاز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں سائنس ہیں، آپ کو شور نہیں ہے کیا کریں، تو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آئی نو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ سوچنا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اور بہت سارے پیرنٹس جو ہیں بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ڈائگنوسز لینے میں، بیکاز وہ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کے بچے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اگر تو پرابلم ہے تو وہ آپ کی یہ سوچنے سے جائے گی نہیں. اگر تو پرابلم نہیں ہے تو اگر آپ چیک کرا لیں گے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ ہاں نہیں پرابلم نہیں ہے، صرف ایک فیز ہے جو گزر جائے گا.
میں ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کو کوئی فیلنگ ہو تو ڈائگنوسس ضرور کرائیں، بیکاز ویسے بھی چیزوں میں پروسیسز میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ بھی ٹائم ویسٹ کریں گے تو پھر مینجمنٹ اسٹارٹ کرنے میں اور اس بچی کو سپورٹ کرنے میں اور ٹائم لگ جائے گا. تو ڈائگنوسس کا پروسیس کے لیے جو ہے یہ میں نے سلائڈ بنائی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی ایج کیا ہے اور آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. بیکاز فار ایگزامپل جیسے جب بیبی یہاں پہ یو کے میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مڈ وائفس آتی ہیں آپ کو چیک کرنے اور آپ کے بیبی کو چیک کرنے. اتنے ارلی سٹیج میں بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ آٹزم کے کوئی سائنس نظر آئیں. جو ہیلتھ وزٹر ہوتی ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہے مڈ وائف سے. ہیلتھ وزٹر بچے کو فالو کرتی ہے 2 ایئرس تک کی ایج تک، اور وہ ریویو کرتی رہتی ہے بچے کے مائل سٹونز، اس کی ویکسینیشنز، اس کی جو ہیں بیہیویئرز، اور اس کی جو ہے جس طرح گروتھ ہو رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بچہ میل نرش تو نہیں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں. تو 2 ایئرس کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہیلتھ وزٹر آپ کو سے ان ٹچ ہوتی ہے، اور آپ کو اگر کوئی ایشوز نظر آئیں تو آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو جو ہے آپ کو مشورہ دے سکتی ہے کہ نیکسٹ اسٹیپس آپ کیا کر سکتے ہیں. بیکاز ہر ایریا میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن یہ کہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہمیشہ سے جی پی ہی ہوتا ہے. ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہیلتھ وزٹر نے پک کیا تھا اور پھر ہمیں جی پی کو ریفر کیا تھا. جی پی ہو یا اگر آپ پرائیویٹلی اپنے بچے کو پیڈیاٹریشن کو دکھاتے ہیں وہ بھی جو ہیں آپ کے وہ کر سکتے ہیں. چائلڈ سائیکالوجسٹ یہ میڈیکل پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ایشو ہے، اسیسمنٹ کرنی چاہیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صرف اسپیچ کا ایشو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ جی پی کو کانٹیکٹ کیا ہو نہ کسی اور ڈاکٹر کو، لیکن آپ نے ایک اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ کو ہائر کیا ہوا تھا اپنی بچے کی اسپیچ کے اندر ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن پھر جو ہے وہ یا تو وہ آپ کے بچے کو اسیس کر کے آپ کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو جو ہے اسیسمنٹ کی ضرورت ہے، شاید اس کو آٹزم ہے، کیونکہ وہ بھی پک کر سکتے ہیں سائنس. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے یا نرسری جا رہا ہے تو وہاں پہ سینکو ہوتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن نیڈس کوآرڈینیٹرز. وہ بھی جو ہیں آپ کو یا تو وہ خود ہی بچے کو ٹیچر آبزرو کرتی ہے اور پھر وہ سینکو سے کہتی ہے کہ اس بچے کو آبزرو کریں، اس سے لگتا ہے کہ اس کو کچھ ایشوز ہیں، پھر سینکو جو ہے اس کا اسیسمنٹ کر کے اور آپ کو پیرنٹس کو انوالو کر کے وہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ آٹزم کے سائنز بچے میں نظر آ رہے ہیں، تو پھر آٹزم اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. آٹزم اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آٹزم اسیسمنٹ کے لیے آپ کو ریفر کرتے ہیں اور آٹزم اسیسمنٹ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پروفیشنلز کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے. جیسے میرے بچوں کے دونوں بچوں کا الگ الگ جگہ پہ ہوا تھا، تو ایک جگہ پہ اسپیچ تھراپسٹ اینڈ پیڈیاٹریشین نے مل کے اسیسمنٹ کی تھی، اور دوسری دفعہ میری بیٹی کی دفعہ جو ہے پیڈیاٹریشین تھی اور اسپیچ تھراپسٹ اور او ٹیز جو ہیں وہ بھی آبزرو کر رہے تھے اور انہوں نے رپورٹ بنانے میں اپنی انپٹ دی تھی. تو ایک سے زیادہ اپوائنٹمنٹس ہو سکتی ہیں جب آپ کا یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو پہلے تو پیرنٹس سے انفارمیشن لیتے ہیں چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اور آپ جو ہیں انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں، آپ کا بچہ ڈفرینٹ ٹوائز سے کھیل رہا کیسے ہے، اپروپریٹلی کھیل رہا ہے کہ ان اپروپریٹلی کھیل رہا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آنے سے پہلے آپ جی پی کے پاس گئے ہوں، یا آپ کا بچہ جو نرسری یا اسکول میں تھا ادھر سے کوئی رپورٹ آئی ہو، پھر وہ رپورٹس کو بھی جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. بچوں کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ان کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، بیکاز آٹزم کے ساتھ کبھی کبھار کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فزیکل ایگزامینیشن بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اور ایشو ساتھ نہ ہو.
پھر آپ کا کچھ اسیسمنٹس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسیسمنٹ میں کوئی ایک پروفیشنل ہے وہ آپ کے بچے کو اسکول جا کے وزٹ کرے گا، بیکاز اسکول اس کی فیملیئر انوائرمنٹ ہے، اور اس کو دیکھے گا کہ وہ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، اور کلاس میں کس طرح ہوتا ہے، ٹیچر کی بات سنتا ہے کہ نہیں، اپنے نام کو رسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی چیزیں. بیکاز اوبیسلی اسیسمنٹ سینٹر جو ہے وہ بچے کے لیے نیا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ بچے جو ہیں کافی کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے بالکل بھی پرفارم نہیں کرتے، تو پھر وہ آپ کو صحیح جو ہے پکچر نہیں دیتا. جب ساری اسیسمنٹ کی اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں تو پھر جو ٹیم تھی وہ بیٹھ کے آپ کے بچے کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اور رزلٹ بناتے ہیں اور ایک رپورٹ لکھتے ہیں. اور یوزلی رپورٹ میں کچھ اس طرح کی ٹرمینالوجی لکھی ہوتی ہے کہ یور چائلڈ میٹس دا کرائٹیریا فار آٹزم اسپیکٹرم ڈائگنوسز، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں بچوں میں ہوتی ہیں، تو وہ آٹزم اسپیکٹرم کا ڈائگنوسس ان کو مل سکتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھس بتاتے ہیں جو انہوں نے آبزرو کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی جو ہیں ایشوز بتاتے ہیں کہ جہاں پہ بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. سوشل انٹریکشن، کمیونیکیشن، بیہیویئرز ہم نے ذکر کیا، سینسٹیویٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں. پھر جو ہے اگر جو رپورٹ ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کے کیا مطلب ہیں، بیکاز وہ کافی جارگن یوز ہوتی ہے اس کے اندر میں. اب آپ کو جو ہے ایک فالو اپ اپوائنٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں وہ، یا پھر آپ کو وہ سارٹ آف فیوچر پلان بتائیں گے کہ آپ کو اپنے بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور اس میں اگر تو آلریڈی آپ کا بچہ نرسری میں نہیں جاتا تو وہ موسٹ پروبیبلی وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اپروپریٹ ایجوکیشنل فیسلٹی دیکھیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آٹزم جو ہے وہ لائف لانگ کنڈیشن ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ بہت ویلیوبل رپورٹ ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، بیکاز یہ آپ کو تھرو آؤٹ آپ کے چائلڈہڈ میں اور ایڈلٹہڈ میں آپ کو اس رپورٹ کی ضرورت ہوگی. اور جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ آپ کو اپنی ڈائگنوسس بچوں کے ڈائگنوسس کی رپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹس مل سکیں. اب نیکسٹ اسٹیپس کیا ہیں؟ آپ کو ڈائگنوسس مل گیا، اب آگے کرنا کیا ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جب اگر تو آپ کا بچہ آلریڈی کسی نرسری یا اسکول سیٹنگ نہیں جا رہا تو آپ کو جو ہے، اور اس کی ایج ہے نرسری جانے کی یا اسکول جانے کی، تو آپ کو ایک اپروپریٹ اسکول اس کے بچے کے لیے ڈھونڈنا ہوگا. پھر جو ہے ہمارے یو کے میں جو ہے انگلینڈ میں اسپیشلی EHCP نام کا ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر بچوں کے ڈائگنوسس کے بعد ان کے جو ہے لائف لانگ پروویژنس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے کہ یہ ایشوز ہیں اور یہ پروویژنس ہمیں ان کو دینی ہیں. فار ایگزامپل اسپیچ تھیراپی اگر اسپیچ کا ایشو ہے، اگر سینسری ڈس آرڈرز ہیں تو آکوپیشنل تھیراپی یا فزیو تھیراپی وغیرہ اس کے اندر لکھا جاتا ہے، اور یہ کہ بچہ کون سے اسکول میں جائے گا جو کہ اس کے لیے سب سے اپروپریٹ ہوگا. بہت ساری سوٹیبل تھیراپیز کے بارے میں ڈسکشن آپ کو کرنی ہوگی اور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بچے کو کیا ہیں. کچھ تو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہوتی ہیں، اوبیسلی کئی دفعہ ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، لیکن آپ پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے فائنینشیل سچویشن کیا ہے اور آپ کس طرح مینیج کریں گے. اور نمبر 5 میں یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ڈائگنوسس کے بعد، بٹ میں نے سب سے لاسٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ اس کے اوپر سپریٹلی جو ہے میں ایک سیشن کروں گی. بٹ یہ کہ اس کو کہتے ہیں ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس،
اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو ان کی ڈیفیکلٹیز، موبلٹی اور کیئر کی جو نیڈز ہیں ان کی سیویرٹی کے اوپر وہ آپ کو تھوڑی سی فنڈنگ دیتے ہیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی ایکسٹرا ریسورسز چاہیے تو آپ ان سے خرید سکیں اور اپنے بچے کو ہیلپ کر سکیں۔ مینجمنٹ اینڈ سپورٹ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے، تو ہر آٹسٹک بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں اور دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں، ایک اسپیکٹرم کی ایک سائڈ پہ ہے، دوسرا اسپیکٹرم کی دوسری سائڈ پہ ہے، اینڈ اٹس اوکے ٹو بی ڈفرینٹ۔ یہ چیز ہمیں خود بھی پیرنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بچوں کو بھی جو سمجھ سکتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بار بار سمجھانی چاہیے کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈفرینٹ۔ ہمیں اور ہمارے جیسے پیرنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ آٹسٹک بچے جو ہیں وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتے۔ نارمل کی ڈیفینیشن آٹسٹک بچوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک حد تک نارمل لائف گزار سکتے ہیں، بیکاز ان کے لیے نارمل ہونا ہے کہ وہ ہیپی ہیں، ہیلدی ہیں، اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر سکسیزفل ہیں۔ کیونکہ یہ اسپیکٹرم ہے تو اس میں جو ہائی فنکشننگ بچے ہیں، جو زیادہ بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے لائف اور طرح لگے گی، لیکن جو لو فنکشننگ ہیں ان کے لیے لائف اور طرح لگے گی، اور ان کے لیے سکسیس ٹوائلٹ ٹرین ہونا ہی ان کے لیے سکسیس ہے۔ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سکسیسز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی لائف میں کوئی سکسیس نہیں ہوتے۔ ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ ان بچوں کے لیے سوٹیبل کیا ہے۔ ہمیں اپنے حساب سے نہیں سوچنا، ان کے حساب سے سوچنا ہے کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، ان کی ابیلٹیز کیا ہیں، ان کی نیڈس کیا ہیں، ان کے انٹرسٹس کیا ہیں، ان کی ویلیوز کیا ہیں اور پریفرنسز کیا ہیں۔ اس کے حساب سے آپ ان کی لائف ان کو لائف میں ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو تاکہ وہ ایک ہیپی، ہیلدی اینڈ سکسیزفل لائف گزار سکیں۔ جو ایک میں میسیج اس پریزنٹیشن کے تھرو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ارلی انٹرونشن از کی۔ ارلی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کو ڈائگنوسس ملے، یا ایون ڈائگنوسس سے بھی پہلے جیسے ہی آپ کو فیلنگ آئے کہ بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے، آپ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ ٹائم لگانا شروع کریں، اس کو اسٹیمولیشن سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ارلی انٹرونشن لانگ ٹرم آؤٹ کمز میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ جتنا جلدی آپ سٹارٹ کرتے ہیں اتنا بچے کے اندر پروگریس زیادہ ہوتی ہے، بیکاز اس کا مائنڈ جو ہے وہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ میچور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو بھی آپ تھیراپی کریں اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے جو کہ آ سکتے ہیں اگر آپ نے جلدی بچے کے ساتھ کام شروع کیا ہو۔ اب میں نے اس ارلی انٹرونشن کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک وہ کہ جو آٹسٹک چائلڈ کے ساتھ جو بھی تھیراپیز کی جا سکتی ہیں یا جس طرح بھی اس کو اسٹیمولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا کہ پیرنٹس اینڈ کیئررس کو کیا کرنا ہے۔ آٹسٹک چائلڈ کے لیے جو تھیراپیز میں نے لکھی ہیں وہ بہت کامن ہیں اور یوزڈ ہیں، اور بھی ہیں، لیکن میں ان کو یہاں نہیں مینشن کرنا چاہتی، بیکاز ہمیں نہیں ابھی بھی بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن آپ کو سننے میں آئے گا کہ اس کو بہت ہیلپ ہوئی، اس بچے کو بہت ہیلپ ہوئی اس چیز سے، لیکن یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ڈیسیجن ہے کہ آپ نے کون سی تھیراپیز کرانی ہیں۔ لیکن جو بہت کامن تھیراپیز ہیں ان میں اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی، فزیو تھیراپی، بیہیویئرل تھیراپی، پلے تھیراپی، ایکوائن تھیراپی ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ، ایکوائن جو ہے وہ ہارسز کو کہتے ہیں، آرٹ اینڈ کرافٹ، میوزک، ڈانس، ڈرامہ، سوئمنگ، یہ سب چیزیں بچوں کو کانسٹنٹلی اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کو آپ سپورٹ کر سکیں۔ ان کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے، اور آپ ان کو جو ہیں وہ دے سکیں۔ ایک سینگ ہے کہ آٹسٹک بچے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے نہ سیکھ سکیں جس طریقے سے تم سکھا رہے ہو
تو پھر ہمیں اس طریقے سے سکھاؤ جس طریقے سے ہم سیکھیں گے. تو اس لیے آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹرائی کرنی پڑیں گی. وہی ایک چیز اگر نہیں کام کر رہی ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے, کسی اور پرسپیکٹیو سے آپ دوبارہ سے ٹرائی کریں, اینڈ ہوپ فلی دیر ول بی پروگریس. باقی پیرنٹس اینڈ کیئررس کے لیے جو ہے اٹس مور اباؤٹ گیٹنگ انفارمیشن اور نالج گین کرنا کہ آٹزم ہوتا کیا ہے, اور کیا جو ہے سپورٹ سسٹم ہم بنا سکتے ہیں بچوں کے اراؤنڈ, اور کیا انفارمیشن ہے, کیا لیگل اسٹینڈنگ ہے, پیرنٹس کے کیا رائٹس ہیں, بچوں کے کیا رائٹس ہیں, ان ساری چیزوں میں. پھر آپ جس ایریا میں رہتے ہیں ادھر کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا کوئی وینیوز ہیں جو اسپیشل نیڈ کے بچوں کو کیٹر کرتے ہیں, اس طرح کی سب چیزیں. تو میں نے ایک جنرل سا وہ لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ایریا میں سپورٹ گروپس کوئی ہوں جو آٹسٹک پیرنٹس اور کیئررس کے لیے ہوں. پھر آپ کی جو کونسل ہے اور ایون جو کچھ پرائیویٹ وہ ہیں نیشنل آٹسٹک سوسائٹی یا اور چیریٹیز ہیں وہ پیرنٹ ٹریننگز کرتی ہیں اور ایونٹس کرتی ہیں. پھر لنڈن میں یوزلی ایک ہوتا ہے, اور بھی وینیوز ہوتے ہیں, دا آٹزم شو, جو کہ بہت بڑے ایریا کے اوپر ہوتا ہے, اور اس میں بہت سارے وینڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, کون سی نئی ایپس آ رہی ہیں جن سے بچوں کی ہیلپ ہوتی ہے, کیا سینسریز جو ہیں ایشوز جو ہیں بچوں کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے کیا وہ کرتے ہیں, ٹولز وغیرہ یا نئی ٹیکنالوجیز بنائی ہیں انہوں نے. اور لیکچرز بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی سکسیس سٹوریز شیئر ہوتی ہیں, بہت سارے ڈسکشن ہوتی ہیں کہ آٹزم کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا ہے اور لیٹسٹ چل رہا ہے. لوکل آفر جو ہے وہ ہر کونسل اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے لوکل آفر کے نام سے بہت زیادہ انفارمیشن ڈالتی ہے اسپیشل نیڈس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ اپنی جو بھی کونسل کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے لوکل آفر ٹائپ کر کے دیکھیں, گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں, تو آپ کے لیے کھل جائے گی انفارمیشن بہت زیادہ. نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کو جوائن کریں. ویسے تو جو ہے لوکل بھی آٹسٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے انڈر, لیکن ادھر بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن اور پیرنٹ ٹریننگز کے بارے میں پتہ لگے گا. بہت ساری آٹزم چیریٹیز ہیں, اور اچھا ہوگا کہ اگر آپ سین کوڈ آف پریکٹس 2015 کو ریڈ کریں تو اس میں آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ لگے گا, اور یہ کہ بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے کیا ہیلپ اور سپورٹ ہے. سینڈیاس جو ہے یہ ہے اسپیشل ایجوکیشن نیڈز اینڈ ڈسیبلٹیز انفارمیشن ایڈوائس اینڈ سپورٹ سروس. یہ بھی ہر برو میں انہوں نے بنائی ہے, اور یہ کونسل سے ہٹ کے ہوتی ہے, لیکن یہ بھی آپ کو پیرنٹس کو اسپیشل ایجوکیشن نیڈس اور ڈسیبلٹیز کے لیے انفارمیشن دینے کے لیے ہیں, ایڈوائس دینے کے لیے ہے, اور سپورٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ایشوز ہو رہے ہیں ای ایچ سی پی کے اراؤنڈ یا اور اسیسمنٹ لینے کے لیے ایکسیکٹرا. اور اپسی جو ہے وہ بھی ایک چیریٹی ہے جو کہ فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے ہیلپ اینڈ سپورٹ کرتی ہے, اور آپ کو لیگل جو ہے ہیلپ بھی دیتی ہے اگر آپ کو کبھی کسی طرح کی بھی جو ہے ضرورت ہو, کوئی ایشو ہو جائے, کوئی آپ کو بچے کے لیے پروویژن چاہیے اور وہ نہیں مل رہی ہے, تو جو ہے اس میں بھی یہ اپسی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ان سب جگہوں کی ویب سائٹس جو تھیں وہ میں نے دی ہیں. باقی اگر آپ کو کوئی نہیں ملے تو جو ہے آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ NHS کی ویب سائٹ ہے جس پہ آٹزم کے بارے میں لکھا ہوا ہے, بہت ساری انفارمیشن ہے. پھر جو ہیں اور بھی جو ہیں ایک دو ویب سائٹس ہیں, ایمبیشیس اباؤٹ آٹزم ہے. پھر سینڈیاس کا میں نے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سنگل کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, ہر برو کی الگ ویب سائٹ ہے. اور یہ ایپسی کی بھی جو ہے ویب سائٹ جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہمارا سیشن ختم ہو گیا ہے, لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ جب میرے بیٹے کا ڈائگنوسس ہوا تھا
تو جو ہے ایک یہ پوئم جو ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے دکھائی تھی، اور اس وقت جس ہم مینٹل اس سے گزر رہے تھے تو یہ کافی انٹرسٹنگ تھی، ایک نیا پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو دینے کے لیے۔ یہ نظم ہے، اس کا نام ہے ویلکم ٹو ہالینڈ، اور یہ ایک ڈسیبل بچے کی ماں نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے ایملی پرل کنگزلی، اور لوگ اکثر ایملی سے پوچھتے تھے کہ ایک ڈسیبل بچے کو پالنا کیسا ہوتا ہے، تو اس نے یہ نظم لکھی تاکہ دوسروں کو اندازہ ہو جائے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک زبردست ٹرپ پہ مثلاً اٹلی روانہ ہونے والے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں گائیڈ بکس خریدتے ہیں، بہت سارے اچھے پلان بناتے ہیں، آپ کولوسیم جائیں گے، مائیکل اینجلو ڈیوڈ دیکھیں گے، گونڈولا کی سیر کریں گے، آپ کچھ اٹیلین لینگویج کے بھی جملے یاد کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے کام آئیں گے۔ یہ سب بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے۔ بہت انتظار کے بعد وہ دن آتا ہے فائنلی، اور آپ اپنا بیگ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ کافی گھنٹوں کے بعد آپ کا جہاز اترتا ہے اور ایئر ہوسٹس آ کر اعلان کرتی ہے ویلکم ٹو ہالینڈ۔ آپ چونک کر کہتے ہیں ہالینڈ؟ کیا مطلب ہالینڈ؟ میں نے تو اٹلی جانا تھا، میں تو ساری عمر سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ اٹلی جانا تھا۔ لیکن فلائٹ کا پلان بدل گیا، اب تو آپ کو یہیں رہنا پڑے گا۔ ضروری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی گندی جگہ پر نہیں لے کر آئے، بس ایک الگ جگہ ہے۔ اب آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے نئی گائیڈ بکس چاہیے ہوں گی، ایک نئی لینگویج سیکھنی پڑے گی، اور بہت سے نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو نہ ہوتی اگر تم یہاں نہ آتے۔ یہ بس ایک مختلف جگہ ہے، اٹلی کی طرح تیز رفتار نہیں ہے، اٹلی سے زیادہ سادہ ہے۔ جب آپ تھوڑا وقت ہالینڈ میں گزارتے ہیں تو آپ نوٹس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہالینڈ میں بہت ساری ونڈ ملز ہیں، اور ہالینڈ میں خوبصورت ٹیولپ پھول ہیں، اور بہت ہی مشہور پینٹر ریمبرانڈ بھی یہیں کا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ اٹلی آ رہے اور جا رہے ہیں، اور بہت مزے سے بتاتے ہیں کہ وہاں کتنا مزہ آیا، اور آپ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی وہیں جانا تھا، میری تیاری تو وہیں کی تھی، اور یہ درد کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ خواب کا ٹوٹنا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ساری زندگی اس افسوس میں گزار دی کہ آپ اٹلی نہیں جا سکے تو آپ کبھی ہالینڈ کی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ تھینک یو۔